अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, आज सबसे पहले आपसे ये बात बताऊं कि FIA ने शहबाज शरीफ को एक नोटिस भेजा है, वो शुगर स्कैंडल के रमज़ान शुगर मिल के बारे में, और ये इसके अंदर इनकी दोबारा गिरफ़्तारी भी मुतवक्को है। क्यों कि इसके अंदर उनको 4 सवाल भी भेजे हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो गरीब आदमी होता है उसको थाने या दफ्तर बुला के लित्तर परेड करके सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन इन बड़े लोगों को पहले सवालनामा भेजा जाता है। सवालनामे के बाद उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आ जाए, नहीं तो कानून हरकत में आएगा, उससे पहले कानून हरकत में नहीं आता। तो बहरहाल जितना भी हो रहा है ये भी इन लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो शाही ख़ानदान के लोग थे और अशरफुल मखलूक़ात में से ये उतरे हुए थे, और अशरफुल मखलूक़ात में से भी आला दर्जे के जो थे। तो अब इनको बहरहाल ये जो परेडें शरेडें हो रही हैं थाने और FIA के दफ्तर और नैब के दफ्तर, तो बहरहाल बात ये है कि इसके अंदर जो चौथा सवाल है उसके ऊपर मैं ज़रा सी रोशनी डालूँगा। और चौथा सवाल क्या है? वो चौथा सवाल ये है कि रमज़ान शुगर मिल के अंदर जो निचले तबके के मुलाजमीन थे, यानी कि लेबर, उनके अकाउंटों में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, जो जिसे कहते हैं फेक अकाउंट। तो चौथा सवाल जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि इनको 24 जून को दोबारा बुला लिया है, और उसके अंदर जो नोटिस किया है, उस नोटिस, बल्कि समन जारी हुआ है, नोटिस नहीं है समन है, और समन में ये लिख दिया गया है कि अगर आपने इसकी तामील ना की तो आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इससे पहले जो 5 सवालात इनको भेजे थे, तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने एक छोटा सा लफ्ज़ के जी अता तारड़ जो मेरे वकील हैं वो इनके जवाब देंगे, तो अता तारड़ ने आज तक जवाब ना दिए, क्योंकि वो, मैंने आपको पहले कहा था कि वो एक इस किस्म का कार्टून है इनके पास कि वो कार्टून जो है वो जिसे कहते हैं कि वो अपने मस्खरेपन के अंदर ही मसरूफ़ है। पता नहीं वो वकील है भी कि नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री के ऊपर भी शक व शुबे के सवालिया निशानात मौजूद हैं। तो बहरहाल दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक ख़बर कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उनके मालिक थे डॉक्टर अमजद, उनका नाम है। तो डॉक्टर अमजद साहब जो थे वो तकरीबन 3 साल पहले जब PTI की हुकूमत आई, मंजूर नज़र वो इन्हीं लोगों के, यानी कि डॉक्टर अमजद का ताल्लुक जो है वो नून लीग और काफ लीग से बड़ा गहरा है, क्योंकि नून लीग ही काफ लीग बन जाती है और काफ लीग ही कभी कभी नून लीग बन जाती है। ये इनका बड़ा वो है, सिर्फ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही तक तो काफ लीग है, लेकिन जो नीचे के जो MNA MPAs हैं ये किसी भी टाइम रातों रात या नून लीग में चले जाते हैं या नून लीग से काफ लीग में भी आ जाते हैं। तो बात यह है कि अमजद साहब का ताल्लुक भी नून लीग से। तो डॉक्टर अमजद साहब जो थे वो 3 साल पहले मुल्क से फ़रार हो गए थे जब खान की हुकूमत आई। तो नैब के अंदर उनका केस चल रहा था, तो नैब ने उनके 15 अरब रुपए के जो असासे हैं, 15 अरब के, वो मुंजमद कर दिए थे, और जिसे कहते हैं कि अपने उसमें कर लिए थे। अब वो जो साहब है डॉक्टर अमजद साहब, क्योंकि उनका नाम ECL में भी डाल दिया गया था, तो वो अब दोबारा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं, और आते के साथ ही उन्होंने 9 अरब डॉलर की प्ली बारगेनिंग की एक इस्तदा की नैब को, जो नैब ने मुस्तरद कर दी। नैब ने कहा जनाब 16 अरब से ज़्यादा के ऊपर आप आएँ तो बातचीत होगी, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ जो है जो केस है वो फ़ाइल कर दिया जाएगा। तो बहरहाल बात यह है कि एक मज़ीद जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इस तरह के लोग, जो लोग इन लोगों के शरीफ ख़ानदान के और जरदारी वगैरह के मंजूर नज़र थे, जब वो अरबों रुपए डकार के इस कौम के बैठे हुए हैं, तो ये जो बड़े थे, जो साइनिंग अथॉरिटी थे और जिनके फेक अकाउंट आते रहे, इन्होंने कितने हज़ार अरबों रुपए डकारे हुए, जिनका ये जवाब देने के लिए और रसीदें देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बात बताऊं कि बारक हुसैन ओबामा इनका नाम था, अमरीकी सदर का, साबका अमरीकी सदर है। इनकी जो बेगम थी मशल ओबामा, उन्होंने मरियम नवाज़ को, क्योंकि ये तो जब भी जाता था शरीफ ख़ानदान अमेरिका के दौरे पे या किसी भी दौरे पे पूरा टब्बर जाता था,
اور ساتھ میں صحافیوں کا بھی ایک وہ جاتا تھا جسے کہ پورا جہاز بھر کر جاتا تھا. تو مشل اوباما نے مریم اورنگزیب کو جسے کہتے ہیں کہ $10 کروڑ دیے تھے. $10 کروڑ کس لیے کہ پاکستان کے اندر جو اسکولز ہیں ان کی حالت، یعنی کہ یہ ایک جو خاتون اول ہوتی ہیں اس طرح کے ملکوں کی، یا جس ملک کی بھی، ہر ملک کی تقریباً، ان کا ایک پرسنل وہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی چیز کبھی کبھار اس طرح کی کسی ملک کو گفٹ کرتی ہیں کہ جناب آپ نے ادھر جا کے تعلیم کے توجہ دینی ہے. اور تعلیم کے لیے وہ انہوں نے $10 کروڑ دیے تھے جو مریم نواز ڈکار گئی. اس کا آج تک نہ ریکارڈ ہے، نہ کسی بینک میں شو ہوا ہے، نہ کسی اکاؤنٹ کے اندر، نہ اسکولوں کے اندر، نہ خرچہ، یعنی کہ وہ ڈکار گئی. اور اسی طریقے سے انہی نون لیگ کے ہی دور کے اندر ایک پروگرام شروع کیا تھا یوتھ کا، جس کے اندر رجسٹریشن کرانی تھی نیشنل بینک کے اندر، اور ہر بندے نے $1000 سے یوتھ نے رجسٹریشن کرانی تھی. اس میں بھی یہ $10 کروڑ ڈکار کے یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اور آج کل اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سرجری کے لیے انگلینڈ بھی جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ پلاسٹک سرجری پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اب آپ کو ایک اور بھی یہ ان کو آپ آج پاکستانی قوم خوشخبریوں میں لے، یہ بری خبریں نہیں ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ نے اپنے میڈیا کی سطح پہ بھی یہ قبول کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کے ہوائی اڈے دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو افغانستان کا کٹ پتلا صدر ہے اشرف غنی، اس کو باقاعدہ ایک میسیج دے دیا گیا ہے، اور وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے کہ کہنا تین ہوں تے سنانا نون ہوں، یعنی کہ بیٹی کو کہنا لیکن وہ ایکچوئل ہوتی ہیں باتیں بہو کے لیے. تو اسی طریقے سے اشرف غنی کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کی جانب سے کہ آئندہ اگر پاکستان پہ الزامات لگائے گئے کہ جی پاکستان کسی قسم کی در اندازی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کے اثرات آپ کے ملک کے اندر بہت برے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر کوئی بھی گیم کھیلا جاتا ہے داعش کا، فلانے کا، ڈمکانا کا، جو بھی کھیلا جائے گا، کیونکہ امریکہ کو پاکستان نے ہوائی اڈے نہیں دیے. اور میں نے کل اپنی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ پی ڈی ایم کے ساتھ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ تمام مل کے ایک ایسا گھنونا کھیم اب پاکستان کے اندر کھیلنے والے ہیں جس کے اندر افغانستان کے اندر داعش جو ہوگی وہ سرگرم ہو جائے گی اور ایکشن میں آ جائے گی، اور ادھر اس قسم کی تخریبی کارروائیاں ہوں گی اور پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. اور میں نے کل اپنی ویڈیو کے اندر بے شک جیسے کہا تھا کہ اور ان کے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی چارہ رہ گیا ہے، دعاؤں اور ان کی کسی بھی چیز میں اب اثر نہیں رہا ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ دعائیں اب کر رہے تھے کہ جناب اللہ کرے کرونا کی وجہ سے عمران ہٹ جائے، اللہ کرے فلانی، تو وہ بھی اب اثر نہیں کر رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے پرفیکٹ بندہ یہاں پہ بٹھا دیا ہے. تو اب یہ گھنونا کام کھیلنے لگے ہیں، اور اس کے اندر میں نے آپ کو کل کہا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے. لیکن بہرحال میں پر امید ہوں اور مجھے اپنی ایجنسیوں کے اوپر بڑا اعتماد ہے کہ ایسا کوئی پاکستان میں ہماری طاقتور ایجنسیاں ہونے نہیں دیں گی. تو یہ کچھ باتیں تھی ایسی کہ جو میں نے آپ کو بتانا جو تھا خبر کی صورت میں ضروری سمجھا. اب آتے ہیں ذرا سا سیاست کی جانب. سیاست یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک صدارتی آرڈیننس آ گیا جس کے تحت غیر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں اور ووٹ دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ جو لنڈے کا رستو ہے احسن اقبال، یہ بڑی وہ کر رہا تھا. تو آج اس کا ایک تازہ بیان آیا ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا پاکستان کے اندر عمل دخل ہی نہیں ہے اور ان کو پاکستان کی سیاست کا الف بے بھی نہیں پتہ. تو بات یہ ہے کہ الف بے اس کو پتہ ہے جو یہاں سے لندن پگوڑا بھاگ کر گیا ہوا ہے اور ادھر بیٹھ کے وہ جسے کہتے ہیں کہ ٹیلی فونک خطاب کرتا ہے، تقاریر کرتا ہے، تو اس کو بہت پتہ ہے. اس کے جو 2 بیٹے ہیں وہ غیر ملکی ہیں، وہ پاکستانی ہیں ہی نہیں، بقول ان کے کہ پاکستان کا قانون ہی ان پہ لاگو نہیں ہوتا. جو اسحاق ڈار ہے وہ جناب غیر ملک میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے ادھر سینٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہے. گلثوم نواز جو ہے وہ لندن کے اندر بیڈ پہ لیٹ کے ادھر قومی اسمبلی کا
الیکشن لڑ سکتی ہے، لیکن جو محب وطن پاکستانی ہیں جو اربوں ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں، ہر مہینے کے حساب سے بھیج رہے ہیں، یعنی کہ یہ مئی کی 31 تاریخ تک $2 ملین سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان بھیجیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ آپ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کل انہی کے سابقہ وزیر خزانہ، ابھی جو شوکت ترین جو موجودہ وزیر خزانہ بن گئے پی ٹی آئی کی حکومت میں، وہ ان لوگوں کے بھی وزیر خزانہ رہے، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو جو منہ توڑ جواب دیے ہیں کہ آپ کی حکومتوں میں تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا اور اسی لیے آپ لوگ یہ کر نہیں سکے، لیکن یہ موجودہ حکومت جو کر رہی ہے اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ملا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں مناظرے کا کوئی بھی چیلنج اگر وہ شاہد خاقان عباسی کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، جس مرضی ٹی وی چینل کے اوپر آ کے وہ کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ نون لیگ کا اصل اور مکروہ چہرہ یہاں پر نظر آ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار لندن میں بیٹھ کے سینٹ کا الیکشن تو لڑ سکتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ عوام کو اور میرے ویورز کو اور یہ سوچنے کا ایک مقام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ شوق اقتدار میں کیا کیا گیم کھیلتے رہے۔ تو بات یہ وہ پاکستانی ہے، اوورسیز کے اندر جو پاکستان سے کمانے کے لیے باہر گئے ہیں وہ پاکستانی، اور جو ہر پاکستانی ہے اس کو ووٹ کا آئینی حق ملنا چاہیے، بھلے وہ چھٹی لے کر آئے، بھلے وہ چھٹی لے کر نہ آئے، ادھر پاکستانی سفارت خانے کے اندر اپنا ووٹ پول کرے، جہاں مرضی کرے، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو فیسلیٹیٹ نہ کیا جا سکے، یہ فیسلیٹ ہو سکتی ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے، یہ اس کے اندر کوئی اربوں ڈالر کا خرچہ نہیں ہے، جو ان لوگوں کے ہوائی جہازوں کے خرچوں سے یہ بہت کم ہے، جو یہ ناشتے منگاتے تھے اور پنجے کے پائے وغیرہ منگاتے تھے، ان سے یہ بہت کم خرچہ ہے۔ تو بات یہ کہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، ان کو منہ کی ایسے کھانی پڑ رہی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات پھر یہاں پر آ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار کے اندر ایک بندے نے چوری کے الزام میں لایا گیا تھا، تو بادشاہ نے بولا کہ 100 لتر کھاؤ گے یا 100 پیاز کھاؤ گے؟ تو اس نے پوچھا یار لتر تو بہت مشکل ہے، پیاز کھائیں گے؟ تو اس نے جب 10 پیاز کھائے تو پیاز نہیں کھایا گیا، تو اس نے کہا لتر کھاؤں گا، جب 10 لتر کھائے تو اس میں تکلیف ہوئی، تو اس نے کہا پیاز کھاؤں گا، تو وہ 100 لتر بھی کھا گیا تھا اور 100 پیاز بھی کھا گیا تھا۔ تو ان کا حال بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہ سڑکوں پہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی وہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ شہباز شریف جو ہے اب تو اس کے ڈریس میں بھی واضح تبدیلی آ گئی ہے، پہلے تو کب بوائے کے ہیڈ شیڈ یہ وہ بڑا بنا ہوا پھرتا تھا، آج کل کیا بنا ہوا پھر رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے جو ان کا ایک قومی اسمبلی کا جو اسپیکر تھا، صادق نام تھا جس کا، تو وہ بھی جب وہ اس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا اور ری پولنگ کا ہوا تھا، تو وہ بھی بڑا مظلوم سا بن کر آ گیا۔ اب یہاں پہ ایک خبر اور دیتا چلوں آپ کو کہ حامد میر نے جو درخواست دی تھی اور معافی نامہ ایک وہ کیا تھا، وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے اور کوئی بھی چینل اس کو آن ایئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیو نے ان کا پروگرام جو ہے وہ کسی اور کی میزبانی میں دے دی۔ یہ کچھ باتیں تھیں ویورز جو آپ سے بتانا تھی اور آپ سے کرنا تھی۔ اب آخر کے اندر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہمارے پاکستان کو 70 سال سے زیادہ وجود میں آئے ہوئے ہو گئے، اور ہماری عوام کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن شریف کے جو اوراق ہیں، جو کاغذ استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی اور قادیانی اور فلانا اور ڈمکانا، یہ جو اس قسم کی لغو بکواس کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اگر جس کو آپ یہودی کا ایجنٹ کہتے ہو، اس نے ان کاغذوں کے اوپر، اس کاغذ کے اوپر سے وہ ٹیکس ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ضرورت سمجھے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے جملے ہیں، ایک تو یہ جو افغانی ہیں ان کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس کے اوپر شمیم اختر اور یہ مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری جیسی عورتیں سلیکٹ ہو کر آتی ہیں سرخی بورڈر، یہ ختم ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ سن 2013 سے 18 تک شمیم اختر نے کون سا قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا؟ تنخواہ و مراد وہ پوری لیتی رہی ہے، اب فوت بھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو بھگوڑا انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینے دے رہا، اس کو واپس بھیجا جائے اور واپس آیا جائے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، سپریم کورٹ کا چاہیے کہ انصاف کے تقاضے، انصاف ہر ایک کے لیے سستا انصاف
عوام کی دہلیز پر ان تمام مقولوں کو اپناتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کے اوپر آپ اس کو دیکھیں. اگر وہ گلٹی ہے، اگر وہ رسیدیں دیتا ہے، اگر وہ یعنی کہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا تمام سننے والے دیکھنے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک ہو آئندہ.